पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सऊदी कमांडर बॉर्डर गार्ड मेजर जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल शहरी की क़यादत में सऊदी अरब के वज़ारत दाखिला के सीनियर हुक्काम के वफ़द की वज़ारत दाखिला आमद के मौके पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्तकबाल किया। वफ़द की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात के मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुल रहमान कांजू भी मौजूद थे। मुलाकात में सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर और DGFIA मोहसिन भट्ट समेत वज़ारत दाखिला के दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। इस मौके पर पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर, सिक्योरिटी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अमले की ट्रेनिंग के हवाले से बातचीत के अलावा मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए दोनों ममालिक की दाखिला वजारतों के दरमियान कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक भी किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हालिया सैलाब में मुतासरीन के लिए हंगामी इंसानी इमदाद देने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और खादिमीन हरीमैन शरीफैन को हज 2022 पर बेहतरीन इंतजामात करने पर मुबारकबाद और पाकिस्तान से आज़मीन हज के लिए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के कामयाब इनेकाद पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर दाखिला का ये भी कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी, देरीना और बिरादराना हैं। पाकिस्तान के अवाम खादमीन हरमैन शरीफैन से खास अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। सैलाब ज़दगान की बरवक्त इमदाद से हुकूमत की मुतासरीन की बहाली में मदद मिली। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को हालिया तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी मौसमियाती नुकसान का सामना है, जिसमें 3 करोड़ 30 लाख आबादी सैलाब से शदीद मुतासिर हुई है। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान का साइज हमारे वसाइल के मुकाबले बहुत बड़ा है। हमारा अज़म भी बहुत बड़ा है। अगर हम समझें कि इस आफत का कोई तनहा मुकाबला कर लेगा तो ये मुमकिन नहीं। इस वक्त कुछ इलाकों में बारिश 1500 मिलीमीटर हुई, जहां पहले 20 से 30 मिलीमीटर होती थी। हमारा जुनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में दीर, नौशहरा, चारसद्दा में भी सैलाब ने बुरी तरह मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि सैलाब से 1 मिलियन से ज़ायद घरों का नुकसान हुआ, जबकि 5000 किलोमीटर के करीब सड़कों को नुकसान हुआ। एहसन इकबाल का कहना था कि 15 दिन पहले तक 14 अहम शाहराहें जो मुल्क की अहम रसद गाहों को जोड़ती हैं कटी हुई थीं। उन शाहराहों को मुसल्लह अफवाज और दीगर इदारों ने मिलकर बहाल कर दिया है और जो बाकी रह गई हैं वो भी आइंदा दिनों में बहाल हो जाएंगी। सिंध में पानी के निकास में भी सुस्त रवि है। सिंध में हजारों एकड़ अराजी समंदर का मंजर पेश कर रही है, जहां 230 अमवात हुई हैं। पंजाब में डेरा गाजी खान डिवीजन को सैलाब ने मुतासिर किया और 54 हलाकतें हुई। पंजाब में भी रिकवरी के लिए तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी आफत है उसी तेजी से इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। 15 दिन पहले 81 ग्रिड स्टेशन डूबे थे, उनमें से 69 बहाल हो गए। 881 फीडर डूब गए, उनमें से 758 फीडर्स बहाल किए जा चुके हैं।
123 فیڈرز پر کام ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر کے مطابق تقریباً 3,500 موبائل فون ٹاور متاثر ہوئے، جن میں سے 600 ٹاورز کی بحالی رہ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ باقی ٹاورز کو بھی جلد بحال کیا جائے۔ آج وہ لمحہ ہے کہ جب ہم سب کو مل کر اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیلاب ہمیں درس دے گیا کہ ہم نے جو ندیوں، دریاؤں، نالوں میں تعمیرات کی ہیں، آئندہ پانی کی گزرگاہوں کو چھوڑ دیں۔ International community so that we can together help millions of these Pakistanis who have been displaced, whose livelihoods have been destroyed, to again go back to their homes and start living a normal life. Thank you. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے فرانسیسی عملے کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا اور امدادی سامان وصول کیا۔ اس موقع پر عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں موجود فرانس کے سفیر اپنے ملک جا کر امدادی سامان کے ہمراہ پاکستان تشریف لائے۔ یہ اس بات کی عکاس ہے کہ اس مشکل گھڑی میں فرانس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانس سے آنے والے امدادی سامان سیلابی پانی نکالنے والے بڑے بڑے پمپ بھی شامل ہیں۔ فرانس کی جانب سے ڈاکٹرز اور ٹریننگ دینے والے ماہرین بھی ساتھ موجود ہیں۔ دونوں ممالک میں سفارتی سطح پر دیرینہ تعلقات ہیں۔ وزیر صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ پورا ملک سیلاب کی زد میں ہے، بالخصوص سندھ اور بلوچستان میں بہت تباہی ہوئی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے سندھ اور بلوچستان میں صحت کا نظام شدید متاثر ہوا ہے۔ وفاقی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے دن رات مصروف ہیں۔ صحت کی طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزارت صحت اور اس کے ادارے صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت کے نظام کی مکمل بحالی کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی۔ سیلاب متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ مصیبت زدہ اور دکھی انسانیت کی خدمت ہمارا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر آگے آنا ہوگا۔ یہ اپنے ساتھ باقی اشیاء کے علاوہ بڑے بڑے پمپس لائے ہیں جو ہمیں ری واٹرنگ کے کام آئیں گے، جو پانی نکالنے کے کام آئیں گے، اور ان کا عملہ ہمارے یہاں لوگوں کو ٹرین بھی کرے گا اور ان کا موسٹلی کام جو ہے یہ وہ سندھ میں کریں گے۔ تو ہم فرانس گورنمنٹ کا، گیلے صاحب کا، ان کی ٹیم کا بے حد شکر گزار ہیں، ہم مشکور ہیں پوری پاکستانی قوم۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں اورنج لائن بس سروس شروع کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں شرجیل میمن نے کہا کہ اورنج لائن بس سروس 10 ستمبر سے کراچی کے شہریوں کے لیے شروع کر دی جائے گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ اورنج لائن BRT اب کراچی کے شہریوں کے لیے تیار ہے۔ صوبائی وزیر کے مطابق اورنج لائن پروجیکٹ کی 100% فنڈنگ حکومت سندھ نے کی ہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں یہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک اور تحفہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اورنج لائن کی ٹیسٹ ڈرائیو کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے اور 10 ستمبر سے اورنج لائن کراچی کے عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ حافظ نعیم نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر بلدیاتی الیکشن میں تاخیر پر از خود نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ انتخابات نہ کرائے جا سکیں۔ چیف جسٹس الیکشن نہ کرانے پر سموٹو نوٹس نے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری ایکشن کا اعلان کیا جائے۔ کراچی کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مشکل وقت میں سیلاب متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کراچی کے عوام نے بڑے پیمانے پر فنڈز دیے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد پر کراچی کے لوگوں پر فخر ہے۔ کراچی سب کو سب کچھ دے رہا ہے مگر اس شہر کو کوئی کچھ نہیں دے رہا۔ الخدمت کا اندرون سندھ متاثرہ علاقوں میں بھرپور ریلیف کا کام جاری ہے، لیکن سندھ حکومت کے اربوں روپے کے بجٹ کہاں ہیں؟ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی غیر قانونی نمائشی ہیں۔ مرتضی وہاب کو تو کراچی پر مسلط کیا گیا اور اصل حکومت وڈیروں جاگیرداروں کی ہے۔ کراچی اذیتوں کا شکار ہے، پھر بھی سیلاب متاثرین کی مدد کر رہا ہے۔ کراچی ٹپک رہا ہے اور کوئی اس کے مسائل حل نہیں کر رہا۔ ملک بھر میں تباہ کن سیلاب اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ سنی علماء کونسل اسلام آباد کے زیر اہتمام ناظم الدین روڈ F84 میں جامع مسجد رحمت للعالمین کے باہر فلڈ ریلیف کیمپ میں
امدادی سامان جمع کیا جا رہا ہے۔ لوگ امدادی کیمپ میں اشیاء خوردونوش، کپڑے، ادویات اور دیگر سامان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جمع کروا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک شہری ملک طاہر کا کہنا تھا کہ تمام دوست مل کے اپنے 250 خاندانوں کے لیے فوڈ کا بندوبست، جمع ان کے لیے خیموں کا بندوبست اور 2 میڈیکل کیمپ، ہم جو ہے اس سارے سامان کو لے کے انشاءاللہ آج رات 12 بجے کے بعد یا صبح ارلی مارننگ ہم یہاں سے جنوبی پنجاب کی طرف نکلیں گے، جو کہ پہلا ہمارا اسٹیشن ہوگا توسا شریف، پھر اس کے بعد توسا سے لے کے رجحان تک جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پر ایکسیس نہیں ہے لوگوں کے پہنچنے کی، ہم وہاں پر یہ 250 خاندانوں کو 10 دن کا راشن پہنچائیں۔ G613 اسلام آباد کے چھوٹے سے محلے کے مکینوں نے بھی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان جمع کیا ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے ایک شہری ثاقب حبیب کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے افیکٹیز ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے یہ سامان پہنچایا جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے تک جو امدادی سامان پہنچ ہی نہیں رہا۔ اسی ایک ویژن کو لے کے ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنا جو راشن ہے خود لے جا کے متعلقہ افیکٹیز تک پہنچائیں۔ میری لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ایک محلے لیول پہ ہم اتنا کر سکتے ہیں تو ملک پاکستان میں بہت سے ایسے مخیر حضرات ہیں جو اپنی ایک چھوٹی سی کاوش سے افیکٹیز تک اپنا امدادی سامان پہنچا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ تباہ کن سیلاب اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں 1000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 4.25 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔